अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त हसन अल्लाह वाला। और क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि दो मुसलमानों के दरमियान इस मौजू पर भी बहस हो सकती है कि क्या अल्लाह मौजूद है या डज गॉड एग्जिस्ट? जी हाँ, 20 दिसंबर 2025 को इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में दो मुसलमानों जनाब जावेद अख्तर साहब और जनाब शुमाइल नदी साहब के दरमियान इसी मौजू पर बहस हुई है। और जनाब जावेद अख्तर साहब का जो सवालात हैं उनमें सबसे पहले आप उनका ये वीडियो क्लिप देखें। तो हम एक बात देखते हैं कि ये दुनिया जिस पे वो कादर मुतलक है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ओमनीपोटेंट है, ये दुनिया चल कैसे रही है और इस दुनिया का हाल क्या है? 45,000 बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम थे वो गाजा में मरे। भूख से काला हांडी में बच्चे मरते हैं और डिप्थेरिया से मरते हैं। डिप्थेरिया अजीब मर्ज है, गले में जाली बनना शुरू होती है, बच्चा नीला हो जाता है, गरीब का बच्चा, इसलिए कि वो पास इलाज नहीं। ये कादर मुतलक है जो चाहे कर दे, इससे आप दुआएं मांगते हैं हमारी ये काम कर दे वो कर दे, तो इसका मतलब डे टू डे लाइफ में वो इंटरफेयर करता है और ये देख रहा है वो। अगर वो वाकई भी है फॉर डिस्कशन से, तो मैं जब दुनिया देखता हूं तो मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं पैदा होती। ये क्या कर रहे हो तुम पूरे ऑल पावरफुल हो, ओमनीपोटेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो। तुम तो वहां गाजा में रहे होगे ना, तुम हर जगह हो। तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियां उड़ रही, तुम देख रहे थे और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी परस्तिश करूंगा, तुम हो भी। अच्छा, इस वीडियो क्लिप के मुताबिक जनाब जावेद अख्तर साहब का सवाल ये है कि अल्लाह ताला अगर रोजमर्रा जिंदगी में लोगों की दुआएं सुनकर उनके काम करता है या उनकी मतलब दुआएं पूरी फरमा देता है, तो फिर गजा में जो बच्चे शहीद हुए हैं या काला हांडी में भूख से जो बच्चे मरे हैं या डिप्थेरिया से जो बच्चे मरते हैं, उनको अल्लाह ताला क्यों नहीं बचाता है? ये उनका पहला सवाल है। अब उनके दूसरे सवाल को जानने के लिए उनका दूसरा वीडियो क्लिप देखें। ये किस्सा क्या है? अब आप ये देखिए कि मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो फुटबॉल फाइनल होता है, लाखों लोग होते हैं, फिर वो टीवी कवर कर ली, करोड़ों लोग, अगर उसमें खुदा की एक बूमिंग आवाज आ जाती, मैं गॉड हूं, तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते, किस्सा खत्म होता। ये इतनी राजदारी क्या है कि तुम सामने कुछ तो सबूत दे दो हमें सॉलिड। ये कह साहब ये यूनिवर्स कैसे बनी, इससे मसला क्या हल होगा? मैं पूछूंगा आपसे खुदा कैसे बना? क्यों नहीं पूछूंगा कैसे बना, बल्कि वो तो कायनात से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, कायनात से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स। जी वो हमेशा से है, आप कहेंगे मैं मान लूंगा। अच्छा, इस वीडियो क्लिप के मुताबिक जावेद अख्तर साहब का सवाल ये कि अल्लाह ताला गायब या पोशीदा क्यों है, छुपा हुआ क्यों, ये राजदारी किस लिए है? अच्छा, इन दोनों सवालों का जो जवाब जनाब मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब ने दिया है, उसको जानने के लिए आप उनका ये पहला वीडियो क्लिप देखिए। दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है रेविलेशन, कि रेविलेशन के जरिए हम ये साबित करें कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन ये स्टैंडर्ड भी आज इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि रेविलेशन मेरे नजदीक सोर्स ऑफ नॉलेज है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन हमारे जावेद अख्तर साहब के नजदीक ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा, ताकि जावेद अख्तर साहब के लिए वो अनएक्सेप्टेबल ना हो। इस वीडियो क्लिप में जनाब मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब ने ये असूल खुद तय किया है कि वो किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से कोई हवाला इस हक में नहीं देंगे कि खुदा मौजूद है, और जो उन्होंने हवाला दिया है उसको जानने के लिए आप उनका ये दूसरा वीडियो क्लिप देखें। इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। अच्छा, इस क्लिप में जनाब शुमाइल नदवी साहब ये कह रहे हैं गजा के लोगों की खुदा ने मदद नहीं की या खुदा गायब इसलिए है कि ये जिंदगी जो दुनिया की जिंदगी है ये टेस्ट है, ये इम्तहान है। वर्ल्डली लाइफ इज अ टेस्ट, यानी दुनियावी जिंदगी एक इम्तहान है
اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے مطلب جو معاملات میں مطلب ان کو ٹھیک نہیں کرتا ہے دنیا میں، کہ ان کا رزلٹ جو ہے وہ آخرت میں مرنے کے بعد نکلے گا۔ تو آپ گوگل پہ یا چیٹ جی پی ٹی پہ اگر یہ سوال لکھیں کہ ورلڈلی لائف از اے ٹیسٹ، تو آپ کو جواب یہ ملے گا گوگل پہ بھی اور چیٹ جی پی ٹی پہ بھی، کہ جو ریلیجس اسکرپچرز اور خصوصاً اسلام کے جو اسکرپچرز ہیں یا قرآن کریم ہے یا مطلب انجیل، تورات اور زبور ہیں، ان کا مرکزی جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے۔ اب مفتی شمائل ندوی صاحب نے خود طے کیا کہ وہ مذہبی اسکرپچر سے کوئی حوالہ نہیں دیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے جو حوالہ دیا کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، وہ تمام جو مذاہب ہیں دنیا میں ان کا مرکزی عقیدہ ہی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور خاص طور پہ اسلام کا۔ تو مفتی شمائل ندوی صاحب نے اپنے ہی بنائے ہوئے اصول کو کیوں توڑا ہے، یہ میرا سوال ہے۔ اور مفتی شمائل ندوی صاحب نے یہ جو حوالہ دیا ہے کہ دنیا کی زندگی کا ایک امتحان ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دخل اندازی نہیں کرتا یا اس لیے اللہ تعالیٰ غائب ہے، کیا یہ پراپر جواب ہے جاوید اختر صاحب کے سوالوں کا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے مفتی شمائل ندوی صاحب سے۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غزہ کے بچوں کو شہید ہونے والے سے کیوں نہیں بچاتا، یا اس نے کیوں نہیں بچایا؟ تو ان کے اس سوال کا جواب جو ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی بصارتوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے، اس پہ مطلب اس میں اس کا جواب پوشیدہ جناب جاوید اختر صاحب کا، کہ اللہ تعالیٰ کیوں غزہ کے بچوں کو شہید ہونے سے نہیں بچاتا یا اس نے نہیں بچایا۔ تو اس آیت میں آیت نمبر 7 سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قلوب پر مہر لگاتا ہے۔ اب قلب سے ہم عام انسان جو مراد لیتے ہیں وہ دل ہے، جو پورے جسم میں خون پمپ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دل کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ جس دل کی بات کر رہا ہے، یہ سورہ حج کی آیت 46 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان کے دل ہے لیکن ان سے وہ عقل کا کام نہیں لیتے ہیں، یعنی دل جو ہے یہ عقل کا مقام ہے قرآن کریم کے مطابق۔ اللہ جس دل کی بات کر رہا ہے اس میں عقل ہوتی ہے، اور دوسری بات کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، یہ دل ہیں جو سینوں میں اندھے ہو جاتے ہیں، یہ اسی آیت سورہ حج کی آیت 46 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو یہ جو خون پمپ کرنے والا دل ہے، یہ اس کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی یہ اندھا ہوتا ہے۔ تو وہ جس دل میں عقل ہوتی ہے وہ ایک انویزیبل دل ہے، اللہ انویزیبل دل پہ مہر لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر آنے والے کانوں پہ مہر نہیں لگاتا، اللہ تعالیٰ کانوں میں جو چھپی ہوئی سننے کی صلاحیت یا ہیئرنگ پاور ہے یا سینس آف ہیئرنگ ہے اس پہ مہر لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری آنکھوں پہ مہر نہیں لگاتا یا اس پہ پردہ نہیں ڈالتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آنکھوں میں چھپی ہوئی غائب دیکھنے کی صلاحیت پر پردہ ڈالتا ہے۔ تو یہ جواب ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ غائب سے ڈیل کرتا ہے، غائب چیزیں دنیا میں جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ڈیل کرتا ہے، اور یہ وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے غائب ہونے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرتا اور غائب کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ اب اس میں جاوید اختر صاحب کے سوال کا جواب یہ کہ یہ جو یہودی غزہ میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تو یہودی غائب نہیں ہے، وہ نظر آتے ہیں۔ ان کا جو اسلحہ یا ایمونیشن یا جتنے بھی ان کے پاس بارود اور گولہ اور یہ گنز وغیرہ ہیں، یہ سب نظر آنے والی چیزیں، غائب نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ ڈیل نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں جاوید اختر صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ بظاہر یہودی نظر آتے ہیں، لیکن ان کی جو سوچیں ہیں، خیالات ہیں، ان کے جو جذبات ہیں، ان کے اندر جو نفرت اور دشمنی ہے، یا ان کا یہ جو چیزیں ہیں غائب ان کے اندر جو ان کو چلا رہی ہیں، بیسیکلی ان کی جو فزیکل باڈیز ہیں وہ تو ویزیبل ہے، لیکن جو ان کے اندر جو ان کو چلانے والی فورس ہے وہ تو ان کی سوچ اور خیالات ہیں، تو وہ تو غائب ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے ڈیل کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ تو کہی ہوئی بات کو وہ بدلتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے طریقہ کار کو بدلتا ہے۔ تو ان دو وجوہات کی بنا پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 85 میں یہ فرما دیا ہے کہ اگر تم کتاب کی کچھ باتوں کو مانو گے اور کچھ باتوں کو نہیں مانو گے تو اس کا بدلہ دنیا کی زندگی میں یہ ہے کہ آپ کو ذلیل کیا جائے،
جو بھی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے گا، مسلم ہوں، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، کوئی بھی ہو جن کو آسمانی صحائف جن کے پاس ہیں، وہ اگر کتاب کی، یہاں لفظ کتاب اس لیے یوز کیا گیا کہ اگر قرآن یوز کیا جاتا تو پھر یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوتا. کتاب اس لیے یوز کیا گیا کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اگر آپ کا وتیرہ یہ ہوگا کہ آپ کچھ باتوں کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں ذلیل کرے گا. اب مسلمانوں کی پرابلم یہ ہے کہ یہ زنا، شراب اور جوا کو تو حرام مانتے بھی ہیں اور قانونی طور پہ انہوں نے ان کو حرام قرار بھی دے دیا ہے، لیکن سود کو یہ حرام مانتے ضرور ہیں لیکن قانونی طور پہ سود حرام نہیں ہے. سود کا کاروبار تمام اسلامی ملکوں میں جاری ہے. یہ کتاب کو کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ باتوں کو نہ ماننا اور اس کا دنیاوی بدلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت 85 میں فرما دیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں ذلت کی وجہ ہے. ٹھیک ہے، جاوید اختر صاحب کے دونوں سوالوں کا جواب میں نے یہ دے دیا اپنی اس ویڈیو میں کہ اللہ تعالیٰ غائب کیوں ہے، کیونکہ وہ غائب کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اور وہ دنیا کی زندگی میں یہودیوں کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے برما میں جو بدھ رخائن بدھوں نے روہنگیا مسلمانوں پہ ظلم کیا اس کو بھی نہیں روکا ہے. اور انڈیا کے مقبوضہ کشمیر میں جو ہندو فوجیوں نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا اس کو بھی نہیں روکا ہے. اور جو کرسچنز نے افغانستان اور عراق میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا ہے. یہ صرف غزہ کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غائب کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی سوچوں کو بدل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دشمن کو دوست بنا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا ہوا ہے. اللہ کا یہ فرمان ہے کہ برائی اور بھلائی برابر نہیں ہوتی ہیں. اگر تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو وہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا. تو یہ طریقہ ہے دشمن کو دوست بنانے کا کہ آپ برائی کے بدلے میں بھلائی کریں ان کے ساتھ. جیسا کہ آسٹریلیا میں ایسا ہوا ہے کہ ایک احمد الاحمد نامی شخص ہیں جنہوں نے یہودیوں کو قتل ہونے سے بچایا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، اور ان کو بہت زیادہ اس کا انعام اکرام بھی دیا گیا ہے. تو اگرچہ انہوں نے افغانستان اور عراق میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن احمد الاحمد نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہودیوں کو بچایا ہے کہ زیادتی کا بدلہ ہم زیادتی کریں گے تو وہ دوست نہیں بنے گے. اب انہوں نے زیادتی کے جواب میں ان کے ساتھ اگر بھلائی کی ہے تو وہی یہودی اور وہی کرسچن جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ احمد الاحمد کے دوست بن گئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا. اگر آپ کتاب کی کچھ باتوں کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے تو اس کا بدلہ کہ آپ نے ذلیل ہونا ہے. تو جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ سب مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو روک اس لیے نہیں رہا ہے کہ مسلمانوں کا اپنا عمل ایسا ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے دشمنی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں. مسلمانوں کی جو جنگ ہے یہ کسی غیر مذہب کے خلاف نہیں ہے. جو جتنے بھی سود خور مسلمان ہیں ان کی جنگ اللہ اور رسول کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ قرآن کریم میں کیا ہوا ہے سورہ بقرہ. اور اینڈ میں مفتی شمائل ندوی صاحب کا پاکستانیوں کے بارے میں جو ویڈیو کلپ ہے وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. اگر سود پہ پیسے لینا اسلام میں منع ہے تو پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارے یہاں کے نان مسلمز کی ایک بڑی تعداد اسلام کو پاکستان سے اور پاکستان کو اسلام سے زبردستی کیوں جوڑتی ہے. اسلام ہم پاکستان سے نہیں سیکھتے کہ اسلام کیا ہے. اسلام کیا ہے یہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے. پاکستان کو نہ ہم اسلامک کنٹری سمجھتے ہیں. اسلامک کنٹری وہ ہے جہاں 100% اسلامی قوانین نافذ ہوں، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. لہٰذا آپ برائے کرم اسلام کی جب بات کی جائے تو یہ نہ کہیے کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، وہاں ایسا کیوں ہے، وہاں سود کیوں لیتے ہیں کیوں دیتے ہیں، یہ ان کا برڈن ہے، آپ ان سے سوال کریں. ہم یہاں کسی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے نہیں بیٹھے ہیں، ہم یہاں اسلام کے بارے میں بات کرنے بیٹھے ہیں، اور اسلام قرآن و سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کا نام ہے. ہنر عام ہے تو اب آپ کو سکون آ گیا ہے کہ مفتی شمائل ندوی صاحب جن کے آپ صدقے واری جا رہے ہیں وہ پاکستان کو اسلامی ریاست سمجھتے نہیں ہے. تو اگر یہ اسلامی ریاست نہیں ہے تو پاکستان کے مسلمانوں کو بھی وہ مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کریم کے جو معجزات ہیں ان سے میں یہ ثابت کروں گا قرآن کے معجزات سے کہ اللہ تعالیٰ غائب کیوں ہے. تو نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. دیکھنے اور سننے کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں.